आज के शो में एमक्यूएम की कायद से लाताल्लुकी, क्या दफातर की वापसी मकसद, मुत्तहिदा में एक और ग्रुप का वजूद, क्या वोट बैंक तकसीम, माइनस लंदन फॉर्मूला क्या अमली तौर पर मुमकिन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। 1 से 1.5 घंटे के दौरान तकरीबन 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक हैरानकुन तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अलहदगी या डिसएसोसिएट किया अपने कायद से अपने आप को, एमक्यूएम लंदन से डिसएसोसिएट किया अपने आप को। इसी तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वाज़े ऐलान हुआ कि वो बयान या जो भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान हो या फिर जो भी जहनी तनाव का शिकार एमक्यूएम के कायद हो, उससे लाताल्लुकी का इजहार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान करती है और एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुकी का इजहार किया। बहुत से सवाल इधर से जन्म हुए, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम लंदन से डिसएसोसिएट हो सकती है? अमली तौर पर क्या ये मुमकिन है? समय पहला सवाल। दूसरा अहम सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि क्या वोट बैंक तकसीम होने जा रहा है? और सब में बुनियादी सवाल कि क्या ये कोई नया ग्रुप बन चुका है विद इन एमक्यूएम, ये दूसरा या तीसरा ग्रुप बन चुका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त उठ रहा है। इसके साथ साथ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने भी कुछ ही देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर उन्होंने कुछ इल्जाम, जो बयानात पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब ने बताए, उनका भी जवाब दिया, उन पर तनकीद भी करी उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और कुछ और वजाहतें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करी। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान मुखालिफ बयान के हवाले से या फिर आप कह लें जी कि अब तक जो कल से अब तक की डेवलपमेंट्स है, खत यूएन को लिखा गया, रेजोल्यूशन असेंबली में पेश की गई है, सुबह सिंध की असेंबली में पेश की गई है, सुबह पंजाब की असेंबली में पेश की गई है, यहाँ पर पीटीआई ने पेश की है। ये सारी रेजोल्यूशंस और ये तमाम जो इस वक्त जो लेटर्स लिखे गए यूएन को, बरतानिया में एक केस दाखिल कर दिया गया है एमक्यूएम के कायद के खिलाफ और ये तमाम मामला भी अपनी जगह जारी है। ये मामला इस वक्त बढ़ किस तरफ रहा है, ये प्रोग्राम में हम सवाल उठाएंगे, हम बेनकाब करेंगे कि ये तमाम एप्लीकेशंस, ये तमाम जो एफआईआर रजिस्टर हो रही है, कानूनी तौर पर इनका क्या मामला होगा। दफातर को सील किया गया, कल एमक्यूएम के मरकजी दफ्तर समेत जोनल ऑफिस समेत सेक्टर ऑफिस को सील किया गया। अब सवाल यह भी है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो ऐलान लाताल्लुकी का किया है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दफातर दोबारा खुल जाएंगे, ये दफातर खुल के इनको वापस मिल जाएंगे? दफातर पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी इस वक्त लगाए जा रहे हैं, जब इस वक्त स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं वहां पर। सवाल ये भी है जी कि क्या ये कोई ट्रिक है ये वापस लेने की दफातर? ये सारे प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम सारे सवाल उठाएंगे और ब्रेक के बाद मेरे साथ डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा मौजूद होंगे। ये वो शख्सियत है जिन्होंने सब में पहले चंद साल पहले एमक्यूएम को बेनकाब किया था। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा इस ब्रेक के बाद साथ होंगे, देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तकबिल पर भी, कराची ऑपरेशन के मुस्तकबिल पर और उठने वाले सवालात पर। कल के वाक़े के बाद बेनकाब जिस तरीके से चेहरा हुआ है, ये जिस तरह से सियासी जमात हुई और उसके बाद जो मुहर्रिकात, जिस तरह से मामलात, वफाकी हुकूमत के फैसले, ये तमाम चीजें प्रोग्राम में बात हो रही है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, साबिक सूबाई वजीर दाखिला है सिंध के, और इसके अलावा आपने कई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंकशाफात किए थे। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। वालेकुम सलाम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो फरमाए सर, यहाँ से क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? आपने कुछ साल पहले कुछ इंकशाफात किए थे, वेयर डज इट स्टैंड्स नाउ? आज क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल मिर्जा साहब? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये पार्टी उन लोगों को रिप्रेजेंट करती थी
اور جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں کاوشیں کی، پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، پاکستان بننے میں ان کا بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا. میں بات کر رہا ہوں اردو اسپیکنگ جن کو یہ مہاجر کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے. لیکن جو ان کے لیڈر جو تھے انفارچونیٹلی انہوں نے بہت سستا اپنے کو اور اپنی پارٹی کو ہندوستان کے پاس اپنے کو بیچ دیا اور را کے ایجنٹ کی شکل میں پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے. اقتصادی نقصان، پاکستان کو جانی نقصان اور پورا جو ہے سسٹم خراب کرنے میں بہت بڑا ان کا رول تھا. میں نے 5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ میں نے ایسے آف دا کف نہیں کی تھی. مجھے سامنے بیٹھ کے الطاف حسین نے جو کہا تھا وہ میں نے قوم کو بتایا سر پہ قرآن رکھ کے. اس وقت میرے پہ اپنے پرائے ہنس رہے تھے اور مان نہیں رہے تھے. آج پوری قوم کے سامنے انہوں نے جو نعرے مارے پاکستان کے خلاف اپنے کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا اور بہت انفارچونیٹ یہ ہے اور اس میں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. مرزا صاحب دو بات ہے. ایک بات سر یہ ایک تو معافی مانگنے کا جو انہوں نے معافی مانگ کے یہ کہا ہے جی کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر میرے بیان سے آئندہ نہیں کروں گا ایم کیو کے قائد نے جو بیان دیا اس پر, اور دوسرے کچھ لوگ جو ان کی قیادت میں ہیں اور اب پاکستان زندہ باد کے جیسے بابر غوری صاحب نے لکھا, جیسے فیصل سبزواری صاحب نے لکھا, ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر ہونا چاہیے یا جو پاکستان زندہ باد کیا اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا لائن آف ایکشن ناؤ مرزا صاحب؟ دیکھیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور پاکستان کو واقعی پاکستان کی بقا اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ مار کے دوبارہ قوم کو ملک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو الطاف حسین مرد آباد کا بھی نعرہ مارنا چاہیے اور الطاف حسین کو ٹوٹلی ڈسون کرنا چاہیے. اور مطلب ہے اپنے ملک کے لیے کوئی یہ مذاق بات تو نہیں ہے. پہلے الطاف حسین نے, آپ کو یاد ہوگا پرانی بات ہے, مزار کے سامنے پاکستان کا جھنڈا, اس کے بعد ایک دفعہ اپنے ہی ملک کے ایک ایسے ادارہ جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان مارتا ہے جسے ISI کہتے ہیں, اس کے خلاف ٹونی بلیئر کو لیٹر لکھا کہ ISI کو بین کر دینا چاہیے اور ہم آپ کو خدمات اپنی آفر کرتے ہیں. وہ آن ریکارڈ ہے اور میں نے یہ ریکارڈ پہ لایا تھا میں لیٹر الطاف حسین کا. تو یہ بار بار یہ چیزیں, اور پھر فوجی جوانوں کو جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں ملک کے لیے تو ان کو گالیاں نکالنا اور قبر سے نکال کے 100 دفعہ پھانسی دے دینا اور یہ کر دینا, یہ ڈرامہ آخر کب تک چلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے اور پارٹی کو بین کرنا چاہیے اور آرٹیکل 6 کے تحت اس کو ٹرائی کرنا چاہیے اور سزا دینا چاہیے. اور جو اس کے ساتھ شامل ہیں, مددگار ہیں اور فیسلیٹیٹر ہیں, ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. اور مرزا صاحب کراچی میں پھر آلٹرنیٹ پالیٹکس کیا نظر آتی ہے آپ کو ذوالفقار مرزا صاحب؟ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا ستارہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا اگر MQM کا زوال ہے تو کس کا پھر عروج ہے, کس کی طرف لوگ جائیں گے؟ آلٹرنیٹ کیا ہوگا پالیٹکس کا کراچی شہر کی ذوالفقار مرزا صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب ظاہری طور پہ تو ان کو فائدہ اس چیز کا ہو رہا ہے, لیکن ملک کو اور قوم کو یہ فیصلے لیڈرشپ دینے کے بڑی سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اور طریقے سے ہونے چاہیے. لیکن اس اردو اسپیکنگ جو قوم ہے, بھائی ہیں ہم لوگوں کے جنہوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی, ان کی ریپرزنٹیشن پولیٹیکلی ضروری ہے. وہ ایلیلیٹ نہیں ہونے چاہیے MQM کے ساتھ. کوئی بہتر فیس, بہتر لیڈرشپ کے ساتھ وہ پولیٹیکل ایرینا میں ان کی موجودگی بہت ضروری ہے.
صحیح. اچھا مرزا صاحب, یہ برطانیہ کے اندر جو برطانیہ میں کیسز فائل ہو رہے ہیں, آپ بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں آپ ثبوت لے کے گئے بھی تھے, وہاں پر شواہد لے کر. وہاں سے جو کارروائی کا عمل ہے لندن, کیونکہ آپ خود بھی جاتے رہے, رابطے میں رہے, سر کیا سٹیٹس ہے ان کا وہاں پر, کیوں معاملات رکے ہوئے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, کیا نظر آتا ہے آپ کو, اور کیا دوبارہ رابطہ کرنے کا سوچتے ہیں آپ مرزا صاحب؟ دیکھیں, کاروائی ان کی طرف سے ہے تو صحیح, لیکن ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہا, سلو ہمیں لگتی ہے, جو کہ اتنی سلو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایک دن بھی جو انہیں مل رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو, اس میں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور پاکستان کی بقا اور ہمارے ملک کی سلامتی کا سوال ہے, اس سے فیصلے جلدی ہونے چاہیے. صحیح. مرزا صاحب, کراچی آپریشن کے حوالے سے جو سوالات ہیومن رائٹس وائلیشن کے ایم کے اٹھا رہی تھی, رینجرز کی کارکردگی میں سوالات اٹھ رہے تھے, آج کیا وہ سوالات سارے, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے؟ کیا کراچی آپریشن کو نئی سمت کی ضرورت ہے؟ یہ جو باتیں بیانات آ رہے تھے, ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سٹیٹس کو مینٹین رہنا چاہیے, جس طرح آپریشن چل رہا ہے, رینجرز لے کے چل رہی ہے, اسی طرح چلتا رہنا چاہیے. دیکھیں, بہت سی جگہیں ایسی ہیں, بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو اب پروو ہو چکے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ خود کر رہی تھی, اور بلیم وہ اس کے وقت کی حکومت کو کرتے تھے. جس طرح عمران فاروق کو قتل لندن میں خود کیا, اس کے ریئیکشن میں دوسرے دن 100-150 بندہ کراچی میں مار دیا. تو یہ وہ کرتے رہے ہیں, اور ہیومن رائٹس کی پاسداری انہوں نے خود کبھی نہیں کی, تو وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ کرمنل کے رائٹس جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں, اس کا بہت کم اسکوپ ہوتا ہے, تو ان کے لیے شور مچانا اور مظلوموں کو مارنا یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں. ٹھیک ہے, لاسٹلی معافی مانگی ہے ایم کیو ایم کے قائد نے. آپ ذوالفقار مرزا صاحب کیا سمجھتے ہیں, انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب ڈی جی رینجرز سے معافی مانگی ہے کہ میں جو کل میں نے بیان دیا میں واپس لیتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اس پر ریاکشن کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ نہیں, اگر الطاف حسین کو ایک معافی مانگنے سے معافی مل جائے اور یا مل جانی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جیل خانہ جات ہیں ہمارے پاس پاکستان میں, سب کے تالے کھول دینے چاہیے, گیٹ کھول دینے چاہیے, اور ان کو ایک ایک لڈو ہاتھ میں دے کے قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے کہ جاؤ منہ کرو, آپ سب کو ہم نے معاف کر دیا. کیونکہ ان کی گناہ جو بند ہے, ان کا گناہ پاکستان کو قتل کرنے کا نہیں ہے. ایک کسی آدمی کو یا ایک کسی شخص کو قتل کرنے کا تو ہو سکتا ہے, لیکن اپنی ملک اور قوم کو ذبح کر دینا بغیر کسی وجہ کے, یہ گناہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. اس لیے اگر ان کو معافی ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب قیدیوں کو معافی ملنی چاہیے. بہت شکریہ ذوالفقار مرزا صاحب, پروگرام میں آپ نے جوائن کیا, اپنا موقف دیا. ذوالفقار مرزا صاحب کہتے ہیں جی چند سبل یہ پکچر میں لے کر آئے تھے اس پوری سینیریو کو, اس پر مزید بات بھی کریں گے اور حوالوں سے انالائز کریں گے, اس پوری سچویشن کو بے نقاب کریں گے. اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا اب تک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ذوالفقار مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پریس کانفرنسز آج جو ہوئی, بالخصوص ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی, اس میں سے سوالات جو اٹھ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. کیا مستقبل ہے کراچی کی سیاست کا؟ یہاں ووٹ بینک تقسیم ہونے جا رہا ہے, کیا یہ کوئی مقصد اس کا جو پریس کانفرنس جو لا تعلقی کا اظہار کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے, وہ مقصد یہ تھا کہ سیاسی دفاتر جو سیل ہو چکے ہیں وہ دوبارہ واپس مل جائیں ایم کیو ایم کو؟ یہ بھی سارے سوالات اٹھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے رضا ہارون صاحب, پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ متحدہ میں بھی رہ چکے ہیں اور یقینی طور پر کراچی کی سیاست کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. رضا ہارون صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. السلام علیکم سر. آپ سے پہلا سوال یہی سٹارٹ کرتے ہوئے کہ آج آپ نے جو پریس کانفرنس سنی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی, اس پر آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ پہلا انیشل ریاکشن رضا ہارون صاحب. وعلیکم السلام سیفان. انیشیل ریاکشن تو یہ ہے کہ مجھے یہ پریس کانفرنس سمجھ میں نہیں آئی. فاروق ستار صاحب کا کوئی موقف سمجھ میں نہیں آیا. کسی معاملے میں بھی وہ وضاحت سے گفتگو نہیں کر سکے. جہاں تک بات ہے لا تعلقی کی, وہ بھی انہوں نے اگر مگر چونکہ چنانچہ کے اندر پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے. ہم تو وہ بہت کوشش کی کہ سمجھیں کیا بات کر رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آئی.
انہوں نے اون بھی نہیں کیا, ڈسون بھی نہیں کیا, ایک عجیب سی بیچ کی بات کر کے وہ نکل گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کی پریس کانفرنس کو میں اسی تناظر میں لوں گا کہ کل جو ایکٹ کمٹ ہوا ہے, کل جو الطاف حسین نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے, کل جس طرح انہوں نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے, کل جس طرح انہوں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کو چیلنج کیا ہے, کل جس طرح انہوں نے پاکستان کے اداروں جس میں جوڈیشری, میڈیا, ہمارے پاک افواج, ان کی تضحیق کی ہے, ان کو تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, ان تمام چارجز سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے, اس کو ڈائیلیوٹ کر کے ایک نئی ڈرامہ اور ایک نئی کہانی کا کوئی پلاٹ لے کر آج فاروق ستار آئے تھے. مجھے تو یقین مانے کوئی سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے اس کو اہمیت دی بھی نہیں. میں فوکس ہوں کل والے ایکٹ کے اوپر, ایکشن کیا کرے گی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس کے اوپر. لیکن رضا ہارون صاحب, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عملی طور پر جس اعلان انہوں نے کیا ہے مائنس لندن فارمولا, جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت کہ وہ کہتے ہیں کہ لا تعلقی ایم کیو ایم پاکستان الگ ہے, ایم کیو ایم لندن الگ ہے, یہ عملی طور پر پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ آپ ایم کیو ایم میں اتنے سال رہے ہیں, اور اس کا عملی مظاہرہ ہو سکے گا یقینی طور پر, یا یہ ناممکن ہے یہ ایسا ہو سکے؟ ناممکن ہے سیفان, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پتہ نہیں کون سی, کہنا تو نہیں جاتا لیکن وہ کہتے ہیں, مثال دیا جائے کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں شاید. ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس کو الگ الگ سمجھنے والے کو اپنا علاج کرانا چاہیے, وہ کسی ذہنی دباؤ کے تحت ایسی بات ضرور کر رہا ہوگا. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے ایسے سیاسی جماعت, اس کا ایک اپنا آئین ہے. ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن میں جو آخری پیراگراف ہے وہ الطاف حسین کو سپریم لیڈر مانتا ہے, ان کو پارٹی کا آئیڈیالوگ مانتا ہے, ان کو ویٹو پاور دیتا ہے, ان کو یہ تمام اختیارات دیتا ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کو رد کر سکتے ہیں, کسی بھی کمیٹی کو ڈیزالو برطرف کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایکشن وہ از خود اپنے طور پر لے سکتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کا آئین ان کو اختیار دیتا ہے. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو بات یہ کہ فاروق ستار اس وقت پارٹی کے ڈپٹی کنوینر ہیں. پارٹی کا جو آفیشیل کنوینر ہے وہ ندیم نصرت ہے, جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے الطاف حسین کے ساتھ. تیسری بات یہ, ابھی چند ماہ پہلے ایم کیو ایم نے ہی ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ الطاف حسین صاحب کی ان اویلیبلٹی کے موقع پر اگر وہ دستیاب نہ ہوں, ایسی کوئی سچویشن آ جائے, اس وقت ان کو الطاف حسین کی گرفتاری کا ڈر تھا, تو انہوں نے ایک سپریم کاؤنسل کو باقاعدہ رابطہ کمیٹی نے تجویز کیا اور الطاف حسین نے توثیق کی. اس میں بھی فاروق ستار کا وہ رول نہیں ہے جو وہ آج پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کون سی ایسی آئینی تبدیلی ایم کیو ایم نے اپنی کانسٹیٹیوشن میں کر دی ہے. کہاں فاروق ستار نے الطاف حسین اور لندن کو ڈسون کیا واضح طور پر, وضاحت کے ساتھ, کہیں بھی نہیں کیا. اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسا ہوا تو ویسا ہوگا, جو انداز ہوتا ہے فاروق ستار بھائی کی گفتگو کا, ویسی وہ گفتگو کر کے وہ چلے گئے. کوئی کانکریٹ بات نہیں کری. میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کو سیریس لینے سے زیادہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اپنا فوکس کل کے ایکٹ پر رکھے, جس کو ڈائلیوٹ کرنے کی یہ کہہ کر کوشش کی گئی ہے کہ الطاف حسین ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اگر الطاف حسین ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو جب وہ 4 دن برطانیہ میں اریسٹ ہوئے تھے, جب برٹش پولیس نے ان کو اریسٹ کیا تھا اور پھر بیل پر رہا کیا تھا, تو اتنا ہی ذہنی دباؤ تھا تو برطانوی حکومت اور برطانیہ پولیس کے خلاف ایسے بیانات دے دیتے. صحیح. تو یہ بڑا سلیکٹڈ قسم کا ذہنی دباؤ ہے جو صرف پاکستان کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان کی سالمیت پر یہ جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ نہیں رضا صاحب, یہ بات مشفق کمال صاحب نے پریس کانفرنس میں کی, آپ جو کہہ رہے ہیں اس وقت, لیکن کیا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کل کے جو واقعات ہوئے یکدم, جس طرح سے ایم کیو ایم کے آفیسز سیل ہوئے, کہ بہت سے لوگ یہ تجزیے دے رہے تھے کہ پی ایس پی کو کوئی بڑا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پی ایس پی جوائن کر لیں گے, were you expecting that رضا ہارون صاحب, اور وہ نہیں ہوا تو کیا آپ ڈس اپوائنٹڈ تو نہیں ہیں آج کہیں کہ آپ نے ایکسپیکٹیشن لگائی تھی کل کے حوالے سے کہ آج شاید یہ بہت بڑی تعداد میں ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے, اور ایسا نہیں ہوا؟ ایسی بات ہے کہ رضا ہارون صاحب؟ دیکھیں, کل کے بھی ہمارے انٹرویو ڈالیں, ہم نے یہی کہا تھا کہ کون ایم کیو ایم چھوڑتا ہے, کون پی ایس پی جوائن کرتا ہے, یہ بالکل ایک ثانوی بات ہے, یہ غیر اہم بات ہے. کل کے ایکٹ کے سامنے
ہم نے تو کل بھی اس امید پر نہیں تھے, ہم تو کل بھی یہی بات کر رہے تھے, آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. یہ خوش فہمی اور یہ افواہیں اور یہ سازشیں کل ایم کیو ایم کے لوگ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے تھے کہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ پی ایس پی کو فائدہ ہو. تو پی ایس پی نے تو کوئی بڑی پریس کانفرنس حوالے سے شمولیت کی نہیں کی, لیکن ایم کیو ایم کے فاروق ستار اور ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے ان کا آج آ کر پریس کانفرنس کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ کل جو ان کے قائد سے غداری کا عمل ہوا ہے, کل جو ان کے قائد نے ملک, وطن اور پاکستان کی سالمیت کو جو برا بھلا کہا, جو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, اور اب وہ جس قانون کی زد میں آ رہے ہیں اور جو ان پہ غداری کا مقدمہ اب قائم ہونا چاہیے, اس سارے ایشو کو ڈائلیوٹ اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایز یوزول فاروق ستار نے آج جو ہے وہ اپنی سی کوشش کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ پی ایس پی کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے. اب یہاں جوابدہ ہوگی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, جن کی ذمہ داری بنتی ہے مقدمہ قائم کرنا, مقدمے کو انیشیٹ کرنا اور برطانیہ سے رابطہ کر کے الطاف حسین کے حوالے سے سوال پوچھنا کہ برطانیہ کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی, انسائٹمنٹ اور ملک دشمن کارروائی کے لیے کیوں یوز ہو رہی ہے, اس کا سوال پوچھنا وفاقی حکومت, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا, ان کی کیبنٹ کا کام ہے. صحیح. اچھا رضا صاحب, ایک چیز بس میں یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی ضرور کر دوں, کیونکہ جو انہوں نے نعرے لگائے, جو انہوں نے پاکستان مخالف بات کی, اس کو ہم دوبارہ یہاں پر بولیں گے بھی نہیں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی پیمرا کا بھی ڈائریکٹیو اس حوالے سے آ چکا ہے, اور ویسے بھی جو انہوں نے غلط باتیں پاکستان کے خلاف کی اس کو دوبارہ کہنا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان پاکستان مخالف نعروں کو ریپیٹ کرنا بھی سراسر مجھے لگتا ہے غلط ہو. لیکن رضا صاحب, آپ نے وفاقی حکومت سے کل سے لے کے اب تک کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا یا آپ کی قیادت کا یا آپ کا یا کسی کا خود سے کوئی رابطہ ہوا ہے کراچی کی سچویشن کے اوپر, اس کو لے کر جو آپ کے اعتراضات ہیں, جو آپ چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت سے, آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف, کوئی رابطہ اب تک ہوا ہے رضا ہارون صاحب اس حوالے سے؟ یار سیفان, بہت عجیب بات ہے, ایک سیاسی لیڈر پاکستان کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہے اور اب یہ ذمہ داری میری ہے, پی ایس پی کی ہے, مصطفیٰ کمال کی ہے, رضا ہارون کی, انیس قائم خانی کی ہے, وہ وزیر اعظم سے رابطہ کریں. اور پاکستان کے آئین کی حلف کی پاسداری, وزیر اعظم کے آئین کی حلف کی پاسداری پرائم منسٹر نے کر رکھی ہے. تو وہ کیا اس لیے کر رکھی ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کو گالی دے گا, پاکستان کو برا بھلا کہے گا, تو جب تک کوئی سیاسی جماعت نہیں کہے گی ایکشن نہیں لیں گے. یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہے, یہ ذمہ داری تو ریاست کے اداروں کی ہے, یہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے. ہم سے کیا مشورہ چاہیے اس کے اندر؟ کل جو کچھ بھی انہوں نے کہا ویڈیو پر ریکارڈ ہے, سارے میڈیا نے ریکارڈ کیا ہے, کیسٹ منگائیں, ویڈیو دیکھیں, کارروائی کریں. ساری اسمبلیوں میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی اور آئی کے ساتھ جو قراردادیں جمع ہو گئی ہیں. تو کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتا کہ کراچی میں کل کیا ہوا؟ بالکل پتا ہے. کل ان کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. اب ہم ایکشن کا انتظار کریں گے. دیکھیں یہ صرف کہہ کر دیکھیں نا, وزیر اعظم کا کام مذمت کرنا نہیں ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کا کام صرف مذمت کر کے سائٹ پکڑنا نہیں ہے. ان کی رسپانسبلٹی, کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اور ان کے عہدے کا حلف, اس کی جو پاسداری ہے ان کی, وہ ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسے کسی بھی ایکٹ کا جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے وجود اور پاکستان کے وطن کے خلاف ہو, اس کے اوپر ایکشن لینا ان کی ذمہ داری, ڈیوٹی اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے. سر میں نے ان کو یہ ریمائنڈ نہیں کرانا, یہ آئین ان کو ریمائنڈ کرائے گا. اچھا رضا صاحب, ایک چیز جو آپ کی ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ رہ چکے ہیں ایم کیو ایم میں اور آپ سیاست کراچی کی دیکھ چکے ہیں, سر کیا یہ ایک اور گروپ بنا ہے آج فاروق ستار صاحب نے جو بنایا ہے, اور ایک گروپ پہلے سے جو دوسرے لوگوں کا ہوگا جو اس قیادت کو مانیں گے, قائد کو اپنے ایم کیو ایم کے, یہ دھڑے بندی گروہ بندی ہو گئی ہے, گروہ بن گئے, گروپس بن گئے ہیں, تقسیم ہو گئے, یا یہ ایک ہی ہے؟ کیا ہے یہ ماجرا, کیا ہے؟ آپ اس کو دیکھ کس طرح رضا ہارون صاحب, آر دے ڈفرنٹ گروپس اور آر دے سیم؟ اچھا ہوتا آج فاروق ستار جو ایم کیو ایم ایف کی بنیاد رکھ دیتے اور وہ کہتے کہ آج جو فیکشن میرے ساتھ کھڑا ہے اس کا نام ایم کیو ایم فاروق ستار ہوگا. ورنہ جو کچھ بھی آج انہوں نے کیا ہے وہ تو اس شعر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عشق قاتل سے بھی, مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی, ابلیس سے یارانہ بھی, یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو فاروق ستار کو سوچنا ہے
کہ دونوں طرف نہیں چلتا. قاتل سے ہمدردی اور مقتول سے ہمدردی نہیں ہو سکتی, یہ نہیں چلے گا. وہ اس وقت جو لائن کھیل رہے ہیں, وہ جس لائن پہ چل رہے ہیں, جو ان کی ابھی تک خواہش ہے, جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایک خوش فہمی ہے کہ وہ ابھی تک ایم کیو ایم کی قیادت کے حصول کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور نہیں بھی کھڑے ہونا چاہتے. تو یہ فیصلہ فاروق ستار کو کرنا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ آج کے دور میں جو ہیں بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے, سب ڈرامہ ہے. نہیں تو فاروق ستار صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب کئی بار کہتے ہیں کہ معصوم آدمی ہے, آج بھی انہوں نے کہا کہ معصوم آدمی ہے, لیکن آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ تو بہت شاطر ہیں, اس پر پلان کرا ہے انہوں نے, کہ یہ پورا کانسپریسی آج سٹیج سیٹ کیا تھا. کہ اس کا مطلب یہ پورا جو ہم دیکھ رہے ہیں قیادت حاصل کرنے کے لیے. وہ ایک لطیفہ ہے سیفان, اگر ٹائم ہو تو یار, وہ ایک مرچی کی دکان تھی یار, وہ دکان میں مرچی کی بوری تھی. اس دکاندار کا جو بیٹا تھا وہ روزانہ جاتا تھا, برابر والی دکان کی مرچی کی بوری سے اٹھا کے مرچی لا کے اپنی دکان میں ڈال دیتا تھا. ایک دن برابر کی دکان والا ہے, اس نے شکایت کی کہ بھائی تیرا لڑکا جو ہے بہت ہوشیار ہے, وہ ہمیشہ میری دکان میں آتا ہے, میری دکان سے مرچی چوری کرتا ہے اور تیری دکان کی بوری میں ڈال دیتا ہے. تو پہلے دکاندار نے کہا نہیں وہ چریا ہے. تو اس نے بولا اچھا یار چریا ہے تو کبھی ایسا بھی کرے نا کہ اپنے دکان کی مرچی جو ہے وہ میری دکان کی بوری میں ڈال دے. تو اس نے کہا نہیں اتنا چریا بھی نہیں ہے. تو یار بس ایسا ہی ہے فاروق بھائی کے لیے بھی. چلے کوئی اور بات کرتے ہیں, چھوڑیں. ٹھیک ہے رضا صاحب, لاسٹلی آپ اتنا بھی نہیں ہے نا, اتنے بھی معصوم نہیں ہے فاروق بھائی. اتنا مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں نا, وہ تو طنز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سیریس نہ لے لیں. رضا بھائی لاسٹلی یعنی اگر یہاں سے اس کا مطلب ایم کیو ایم ختم ہو گئی, کل جو باتیں ہو رہی تھی یہ ساری باتیں آج ختم ہو گئی, ایم کیو ایم از دیر اور وہیں پر ہے جہاں پر کھڑی ہوئی تھی پہلے, کوئی خاص فرق نہیں پڑا. کل پورے واقعات کے بعد جو تجزیے ہو رہے تھے, دفاتر بند, یہ بند, وہ بند, سب ختم ہو گیا, یہ سب باتیں ختم ہو گئی آج. اس کا مطلب یہ آج فاروق ستار صاحب کی چال کامیاب ہو گئی, اس کا مطلب. مجھے نہیں پتا وہ کامیاب ہوئی نہیں. میں تو سمپلی ایک بات کر رہا ہوں جو ہر پاکستانی کر رہا ہے. پاکستان کے ایک شہر سے یہ آواز آ رہی ہے, پاکستان کی ایک سیاسی جماعت, پاکستان کے حکمران سب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان کے خلاف نارے بازی کی گئی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں رضا میں مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, سینو ٹائم سوری آپ کا جواب کمپلیٹ نہیں لے سکوں گا, لیکن وائنڈ اپ شو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے, کیونکہ آج ذوالفقار مرزا صاحب سے بات ہوئی, رضا ہارون صاحب سے بات ہوئی, کراچی کی صورتحال, متحدہ قومی موومنٹ کا مستقبل, جو بیانات ایم کیو ایم قائد کی طرف سے ہے ان بیانات پر ریاکشن کیا ہوا, یہ سب آپ کو آپ کے سامنے رکھا ہے.